अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, इंतखाबात से ज़रा पहले सियासत और साख दोनों में बेयकीनियाँ जोबन पर हैं। मौसमों के तेवर देखकर हिजरत करने वाले सियासी परिंदों के बारे में एक बात तो बहरहाल वसूख से गारंटी से कही जाती है कि ये परिंदे उड़ती उड़ती खबरों पर परवाज नहीं भरते, बल्कि पक्की खबर पर कबीले का तयन करते हैं। जनूबी पंजाब महाज अब की बार तहरीके इंसाफ में मनोअंजम हो चुका है। आज की खबर, अब आज़ाद उम्मीदवारों का ये ग्रुप पहले काफी की हुकूमत का हिस्सा बना, फिर नवाज हुकूमत और अब तहरीके इंसाफ। यानी कि आयरनी ये भी कि जिन महरूमिया और अलग सूबे की मंशात सियासत के इस कबीले से न थी रही, वो आज भी एज वी स्पीक न थी है। बज़ाहिर महरूमियों का सौदा करके हुकूमतें बनाना सियासी मशगले का एक हिस्सा। ये मामला चलता आ रहा है। अब देखना यह है कि 2 दर्जन का ये ग्रोह एक नई हुकूमत बनाने में कितना सूदमंद साबित होता है, और उन 100 दिनों में जो कहा गया है कि इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा, ये मुमकिन होगा कि नहीं, और ये इस मसले के पस पर्दा कुछ और अवामिल भी हैं कि नहीं, ये इन सब चीज़ों का तयन फ़कत वक्त में हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरा मामला साख का नजरिया ज़रूरत, इंतकामी कार्रवाई, बारगेनिंग, असर रसूख के डसे इदारों पर बिला इम्तियाज एहतसाब की खुशगुमानी सर उठाने ही लगती है कि इदारे वल्लाह आलम ओवर एफिशिएंसी में या फिर डंडे की सख्ती में खुशगुमानी को कान से पकड़कर वहीं जा खड़ा करते हैं। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बना हुआ है, उसका चेयरमैन ये कहता है प्राइम मिनिस्टर ने 4.9 अरब डॉलर जो है वो इंडिया भेजे हैं। इस किस्म की सोच रखने वाले चेयरमैन जब तक होंगे तो फिर ये इदारा कैसे चलेगा। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, नैब के अराकीन चेयरमैन को तलब करे, उनसे पूछे और रिपोर्ट बनाकर हाउस में नैब अमूमी तौर पर एहतसाब सब के लिए के स्लोगन पर काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से सखर तक नए पुराने मुकदमात के बखिए उधेड़े जा रहे हैं, और इसका ऑफिशियल लिस्ट भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये तासुर भी जाहिल हो कि सिर्फ एक सूबे को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, अलबत्ता हाथ कहीं हौला और कहीं सख्त शायद जरूर हो, मगर नाजरीन, ये यकायक वर्ल्ड बैंक की एक पुरानी रिपोर्ट की जिसमें कहीं भी ना तो मियाँ साहब का जिक्र है ना मनी लॉन्ड्रिंग का, ये वजाहत वर्ल्ड बैंक के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी दे दी। इसके बावजूद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें अव्वल सतूर में मियाँ साहब का जिक्र भी, नाम लेके मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र भी। हमारे यहाँ शायद एक रवायत ये तो है कि एक चोर अगर हाथ लग जाए तो मोहल्ले की सारी चोरियां उसके खाते में डालकर थाने का एहलकार जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाता है। जिस 4.9 अरब डॉलर की रकम का जिक्र हो रहा है इस प्रेस रिलीज में, भारत के ज़र मुबादला में तो ये शायद जीरे के बराबर भी नहीं, बट दैट्स इररेलेवेंट। द फैक्ट रिमेन्स कि ये एक नंबर ऐसा है, एक फिगर ऐसा है जो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये रिपोर्ट मनोवन पढ़ी जाए, लगभग 300 सफ़ात पर मुश्तमिल, इंटरनेट से ही डाउनलोड आप कर लें, तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि मेथोडोलॉजी अप्लाई की गई है वो साउथ एशिया के खित्ते यानी कि भारत और पाकिस्तान और रशिया और यूक्रेन के दरमियान नहीं अप्लाई करती, क्योंकि इनके ताल्लुकात ही कुछ ऐसे हैं। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये वो इमिग्रेशन का एक गैस है, एक एस्टिमेटेड फिगर था कि जो लोग तिजारत करके आए भारत से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना तो वो रिमिटेंसेज में इतने भेजते होंगे। बहरहाल कभी भी नहीं भेजा उन लोगों ने रिमिटेंसेज में वापस। इंटरेस्टिंगली बड़े बड़े इदारे, सबसे अव्वल के ऊपर मैं अपने इदारे की बात करूंगी, डॉन ने एडिटोरियल लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल उठा लीजिए, आप मुख्तलिफ ब्लूमबर्ग, बिजनेस रिकॉर्डर उठा लीजिए, इन सब में वजाहत दी गई 1 साल पहले। फिर क्या हुआ कि इतना फ्लॉड गैस जो है, इतनी बड़ी खबर इतनी स्पीड से जो तब ही जायल कर दी गई थी उसको रबिश कर दिया गया था। इतने बड़े ओहदे के ऊपर बरजमान जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने इसको उठाकर पेश कर दिया, इसके ऊपर एक इतनी बड़ी खबर बन गई, और उसके बाद जो आज वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह दी गई उसके अंदर भी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, इस खबर को वापस नहीं लिया गया। फिर डिटेल बताई गई है किस उन्वान से, कौन से रोज़नामा और साफ में जो 1 फरवरी 2018 को शाया हुई थी खबर, उसके कॉलम में ज़ाविया निगाह के एक तनाजुर में उन्हें खबर पड़ी और ये काम हो गया। ऑफकोर्स बहुत से सवालात उठते हैं कि ये इसकी तहकीक होनी चाहिए इंटरनली नैब के अंदर भी, कि इतने बाइख्तियार नैब चेयरमैन ने ये देख के साइन कैसे कर दिया, ये किस तरह खबर निकली। बहरहाल बयान देने को तो और वजाहत लेने को, वगरना तो असगर खान केस भी है, बहुत अहम है। सियासत और साथ के बदलते तेवर, खुदा करे जमहूरियत को सलामत रहने दें। सियासी मशगलों का ये खेल हर वक्त इंतखाबात का सर ना ले ले, हमेशा की तरह, अल्लाह ना करे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे प्लस न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स रह चुके हैं नैब सिंध के, वाइट कॉलर क्राइम के भी एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाजवा साहब आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा कि आज बहुत शोर मचा नैब के हवाले से, तो मैं सिरे से आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि ये नाअहली नहीं, डेफिनेटली आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि अगर हम बात करते हैं तो हमें हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आप इदारों से टकराव की बात करते हैं, आप पाकिस्तान के जितने भी मेन पिलर हैं उनसे टकराव की सियासत करना चाहते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल इससे पहले नैब की तरफ से है जिसमें सिर्फ कानून की जुबान में कहते हैं हेयर से एविडेंस के हेयर से की बुनियाद पर सुनी सुनाई बात पे आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट, इसमें तो कोई कंप्लेंट नहीं है, इसमें तो कोई कंप्लेनेंट नहीं है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इसमें तो रिग्रेट कर दिया इस इंफॉर्मेशन को जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उसने। तो क्या फिर भी ये हम समझे कि क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं? क्या तो नवाज शरीफ साहब सही कहते थे, एक सेकंड शिबली साहब, कि कासा लेस ना बने नैब तहरीक इंसाफ का? देखिए, हम यहाँ पे एक बात भूल रहे हैं कि इस को एक स्टेप आप पीछे ले जाएं कि जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ वो हुआ जिस अखबार ने ये दी, और आज मैंने देखा मुख्तलिफ अखबारों में, आपके अखबार ने भी और न्यूज़ में भी, सब अखबारों ने ये खबर दी। अब खबर ये दी है कि नैब ने क्या साइन करके भेजा है, ये खबर नहीं, कि नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग करके नहीं, लेकिन ये अखबार के खबर ही से, महर अखबारी की खबर से ये उन्होंने ये एक्शन लिया ना। So what I'm trying to say is कि media also has to act responsibly, number one. Number two, कि ये जो नैब ने किया है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत उनको फ़ायदा पहुंचाया नवाज शरीफ को उन्होंने, बिकॉज ये एक ऐसा केस जिसमें कि नैब की क्रेडिबिलिटी को टार्निश करने के लिए, उसको सस्पेक्ट बनाने के लिए कि वो जो भी फैसले कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं और वो विच हंटिंग पे हैं। तो वो उनका कोई मियां साहब का ख्वाहा शायद नैब में अंदर बैठा है, आपको लग रहा है? You never know, you never know. I actually feel this is इतना बड़ा डेंट है ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के करियर में। It's an all time low. लाइक मैं समझने से कासिर हूं कि इतने बड़े ओहदे पे बरजमान, इतने पढ़े लिखे जो जज रह चुके हैं, हाउ कैन यू डू दिस? एक ऐसे माहौल में जो पहली विक्टिमाइजेशन का मसला और आवाज होता है कि इसमें एक प्रॉपर एक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। आप मीडिया को तो बात की, मेरा आपसे सवाल है सर, अगर फिल्टर करें आप, अगर गलती से इधर नवाज शरीफ नहीं कॉलम निगार ने इमरान खान का नाम लिख दिया होता तो आप तब भी कहते कि पार्लियामान की कोई स्पेशल कमेटी ना बनाई जाए, ना मदऊ किया जाए जावेद इकबाल साहब को या चेयरमैन नैब को? देखें, बात ये नहीं हो रही है कि वो हमारे पार्टी के लीडर हैं या नवाज शरीफ हैं या प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है। बात ये है कि जब आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप खड़े होके एक इशू पे आप ये कहते हैं कि कमेटी बनाई जाए, इसका मतलब ये है कि आप उस इदारे को प्रेशर में ला रहे हैं। उस प्रेशर में लाने के लिए आप जो है तो उनके खिलाफ कमेटी बना दें, ये तो मतलब है कोई सेंस नहीं बनता। उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है महर, दे कैन नॉट आस्क बिकॉज उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैक्सिमम ये है कि यस, जो कमेटी पर्टेन करती है इंटीरियर की, आई डोंट नो कि किस कमेटी को हो जाता है, वो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस उसके ऊपर काम करेगी, और बल्कि उन्हें मदऊ करना चाहिए कंट्री हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक को, इफ एनीथिंग एट ऑल। बट सर, अगर आपका ये मौकफ है, खोखर साहब आपका मौकफ क्या है कि डू यू थिंक कि ये प्रेशर में लाने के मुतरादिफ है, या आपको लगता है कि इतना बड़ा इदारा, इतना बाइख्तियार ऑल पावरफुल चेयरमैन जिसके इख्तियारात किसी आईजी या किसी जज से नहीं कम, ऑटोनमस, तो आपको लगता है कि सवाल उठाना चाहिए, पार्लियामान का ये हक है एब्सोल्युटली, या वजीर आजम भूल रहे हैं कि वो इस पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, ना कि सिर्फ एक मतवाले या मुस्लिम? देखिए, इन सर्कमस्टांसेस में अगर उठाएंगे तो उससे यही लगेगा कि आप नैब को अंडर प्रेशर लेके आना चाह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि नैब करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहा है और भी बहुत ज्यादा इंक्वायरीज, तो खामोश है। नहीं, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उनके पास एक लीगल रिकॉर्स है, तो ये केस है। आप देखिए उनके पास एक और उनके पास रास्ता मौजूद है, वो हद तक इज्जत का दावा कर सकते हैं।
دیکھیے ریکورس تو ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس کے اوپر نیب کو اور چیئرمین نیب کو اس کے اندر بنائے پارٹی اور ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیں. ادارے پہ یا چیئرمین پہ؟ دونوں پہ کر. چیئرمین کا رول آپ آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کتنا ہے, لیکن انکوائری ہونی چاہیے نا نیب میں انٹرنلی. آف کورس ہونی چاہیے. رول ہے کون یہ خبر پڑھا لکھا خبر سیاح کون یہ خبر لے کر آیا ہے. مذہقہ خیز قسم کی خبر ہے. $4.9 بلین پاکستان سے جا رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی اکانومی اس کی متحمل ہی نہیں ہے جناب, ٹھیک, اور دوسری چیز کہ کیا ادارے جو دیگر ادارے ہیں جو سو کالڈ ملک کی نظریاتی اور ہر چیز کی سرحدوں پر نگاہ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ناک کے نیچے یہ چیز ہوتی رہی. آپ کو یہ تعجب ہو رہا ہے, مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے کہ ایک تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر, ایک اتنا منجا ہوا سیاستدان, آپ اس کے اوپر ایک ہاسٹائل کنٹری کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے زرعی مبادلہ کے اندر ذخائر میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے, آپ منی لانڈرنگ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہی چیزیں نہ کہ کسی اور کنٹری کے. Is this anything less than a high treason case یا بغاوت کا کیس for God's sake? Technically, yes, you're right. It's shocking, sir. اس کے repercussions اور نتائج بہت سنگین ہیں. تو اس کو تو مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو پارٹی لائن سے above اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. And he's right, شاید it has helped نواز شریف's case. Maybe it has. مگر بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, ہمیں ذرا سمجھائیں سر, آپ فائنینشیل کرائمز کو ہیڈ کرتے رہیں, آپ دیکھتے رہیں, کیا نیب میں اسی طرح کام کیا جاتا ہے؟ باجوہ صاحب نے پوچھا کہ کمپلیننٹ کون ہے, اس کی کوئی اور نوید یا مثال ہے کہ آفیشیل کمپلیننٹ کے بغیر, کسی کمپلینٹ کے بغیر کسی خبر کو پڑھ کے ایک پورا ریفرنس بنا دیا جائے, نہ کہ انویسٹیگیشن. مختلف مراحل ہوتے ہیں, اس سے بھی آگاہ کیجئے, مراحل کیا ہیں؟ دیکھیں مہر, پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی اخبار میں ایسی خبر آتی ہے جو سٹرائک کرتی ہے تو چیئرمین ایز اتھارٹی ٹو اس کے اوپر ایکشن کر کے اپنی ایک ڈسکریٹ انکوائری کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ویروسٹی ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اس کے بعد انکوائری آرڈر ہوتی ہے. اور پھر سیکنڈ یہ کہ اس ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں کہ ہو از اے بینیفیشری, کیا چیئرمین نیب یا نیب کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہے یا نواز شریف اور ان کی پارٹی بینیفیشری ہے. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان نے جس طریقے سے باتیں کی ہیں, آئی مین ہی از اے پرائم منسٹر پاکستان, نیب بھی ان کے انڈر آتا ہے, تو ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل وائل ٹاکنگ کہ نیب نے کتنے اچھے کام کیے ہیں. آپ کے سامنے پنجاب میں کیے ہیں, سندھ میں کیے ہیں, سب جگہ کریں, اینڈ دیٹ از وائی ایوری باڈی از آفٹر نیب بیکاز نیب از ڈوئنگ ورک, تبھی تو کسی کو پرابلم ہو رہی ہے. تو ان انوائرمنٹ میں دیکھتے ہوئے ونس ٹو ریسٹرین کرنا چاہیے. اور سیکنڈ آپ کے پاس ایف آئی اے ہے, آئی بی ہے, چیئرمین نیب مسٹ بی ڈوئنگ ہز اون انکوائری انٹرنل. پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس نے یہ خبر چھاپی, اتنی پرانی خبر کو لے کے آئے, اس کے کیا بینیفٹ تھے, کیا وہ. سر میرے آپ سے 2-3 سوال ہیں. آپ نے کہا کہ پہلے ویراسٹی آف دا کلیم اس کی انویسٹیگیشن یعنی کہ تفتیش ہوتی ہے, تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پورا مرحلہ جو ہے اسکپ کر دیا ہے؟ کیونکہ اگر تفتیش ہوتی, ایک گوگل سرچ ہوتی, there is no rocket science sir. ڈان کا اداریہ دیکھ لیجئے, ایڈیٹوریل دیکھ لیجئے آپ, دنیا کی مختلف بڑے ریکارڈرز کے اندر, ایڈیٹوریلز کے اندر اس کے اوپر لکھا گیا, اسٹیٹ بینک نے وضاحت دی 1 سال پہلے یہ سارا کام ہو چکا. سو انویسٹیگیشن کا تو پورا پروسیس جو ہے وہ اسکپ کر دیا, یا تو پھر نیب میں گوگل نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں پر تھوڑا سا وہ اوور پلے کر گئے, کیونکہ جب آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو, آپ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہوں, آپ پہ ڈاؤٹ اٹھے ایک شخصیت کے اوپر, تو مے بی وہ انہوں نے اوور انتھوزیاسٹک کر دیا. لیکن ون شوڈ بی ویری کیئرفل آن ڈوئنگ دس. لیکن بہت سے کیسز نیب نے اخبار کے اوپر ہی کیے ہیں. سر I hate asking this question. میرا بہت بھاری دل ہے سوال پوچھتے ہوئے, بیکاز I want کہ ہمارے ملک میں ادارے جو ہیں مضبوط ہوں, جڑ پکڑیں. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر شاید نیت کے اوپر سوال اٹھانا ہوگا کہ جب آپ نے اتنی ایک چیز کو نہ انویسٹیگیٹ کیا, یا تو آپ سائلنٹلی کرتے رہتے انویسٹیگیٹ, اس پہ کام شروع کر دیتے, آپ نے اس کو خبر بنا دیا, تو کیا نیت پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ انٹرنل طور پہ میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹ نیب کے اندر بھی ہو سکتے ہیں who want to let down chairman, اور انہوں نے کوئی ایسی خبر بنا کے پیش کی ہے کہ جی چیئرمین کو لیٹ ڈاؤن کر لو, bring him on the back foot, تاکہ آئندہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو یہ چیئرمین نیب کی رسپانسبلٹی ہے کہ he should find who is the black sheep within their own organization, جس نے چاہے وہ آپریشنز کے ہیں یا وہ پہ سوال اٹھے گا. تو یہ چیزیں that means کہ head should roll. لیکن یہی بات ہے نا سر, اس کے ساتھ ہیڈ نیڈ ٹو رول. کون سی بلیک شیپ ہے جو غلط بتا دیتی ہے؟ شوری بورڈ میٹنگ ہوتی ہوگی, وہ چیئر کرتے ہوں گے, بالکل اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہوگا, کہاں پہ ہوا ہے, those people who are responsible. not at this time. okay, no head should roll at this time. کیوں بریگیڈیئر صاحب, کیوں, why? دیکھیں اس لیے چھوٹی بلنڈر ہے, چھوٹا بلنڈر ہے, it's a mother of all blunders. لیکن دیکھیں یہ تو پرچ کرنا چاہیے کہ یہ کس نے کس نیت کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر آپ ایسی ہم کرتے ہیں, اس سے بہت بڑا نیب کو سیٹ بیک ہوگا. نیب نے بہت امپورٹنٹ کام
کر بھی رہے ہیں, آگے بھی کر رہے ہیں. تو جو اس میں کلپریٹ ہے وہ لیٹ دا چیئرمین نیب کو کہا جائے, ہی مسٹ بی ڈوئنگ آلریڈی انٹرنل انکوائری, اور آئی ایم شیور کہ بڑی جلدی اس کی خبر آ جانی چاہیے کہ اس میں کون باجوہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نیب کو بہت سیٹ بیک ہوگا, وہ نیب جو ویسی سپریم کو پہلے کہہ چکی ہے دفن ہو چکی ہے. چیئرمین نیب کی تقرری کے آئندہ کے لیے کمپیٹنسی پہ کوشچن آتا ہے اس سے آئندہ کے لیے اگر وہ یہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں, سازش کا شکار نہیں ہوئے ہیں. لیکن بات یہ کہ اس وقت امپورٹنٹ یہ بات ہے پھر تو ان کی کمپیٹنس پہ کوشچن اٹھے گا. آئندہ کے لیے چیئرمین نیب جو بھی آئے گا آپ اس کو اتنا بیک فٹ پہ کر دیں گے, اتنا ان کو کمزور کر دیں گے, اس ادارے میں جو کمی ہے کمزوری اس کو بہتر کریں. آپ کا لیجسلیشن کریں بٹ ناٹ لائک دس کہ انہوں نے فرمایا کہ نیب بہت اچھے کام کر رہی ہے. میری گزارش یہ ہے, دیکھیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنا اور بات ہے, جب سندھ میں پولیٹیکل لوگوں کے خلاف یا بیوروکریسی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کے پی والے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب پنجاب میں بیوروکریسی کے خلاف یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف کوئی کام کرتی ہے نیب تو یہ چیخ اٹھتے ہیں اور سندھ والے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کے پی میں تو بہرحال انہوں نے نیب کا دروازہ بند کر کے اتنا بڑا لاک لگا دیا اور وہاں کے جو چیئرمین تھے ان کو جو پروونشل چیئرمین تھے وہ بھاگ گئے. تو اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں کوئی کام ہوتا ہے. اچھا باجوہ صاحب میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال ایک وقفے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, پھر آ کے جس کا جواب دیں. کیوں نہیں آپ کی جماعت سپریم جوڈیشل جاتی پھر نیب چیئرمین کے خلاف؟ کیوں پارلیمانی کمیٹی بلا کے دباؤ میں لا رہے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جو آئینی طریقہ کار ہے؟ ابھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی بنتا ہے نا ان کو ہٹانے کا بھی یا ان کے اوپر بھی کوئی کیس کر, گو ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اور دوسری بات یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف سورج چمک رہا ہے نیب کا پنجاب میں, آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, اس کو ہم آپ کو ذرا سے فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایسا یقیناً نہیں ہے جناب والا. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو باجوہ صاحب میں آپ سے وقفے سے پہلے پوچھ رہی تھی, شور شرابہ پارلیمانی کمیٹی وہ کہتے ہیں دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے, آٹونومس آزاد ادارہ ہے, تو کیوں نہیں آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل موو کرتے, ادھر جائیے ان کے خلاف اگر آپ کو لگتا ہے کہ سرے سے نیت کا ہی مسئلہ ہے یا آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن نے along with other opposition parties اس پہ جو چیئرمین نیب کی تقرری تھی اس پہ کام کیا اور بڑی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اس پہ ان کی نامزدگی کر دی گئی. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ان حالات میں جب ہمارے خلاف اس وقت ہمارے جو پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا ہے اور آج پاکستان میں ہماری جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا ہے اس میں توڑ پھوڑ کا ایک سسٹم. دیکھیے بلوچستان میں سینٹ الیکشن میں کیا ہوا اور اب صوبہ پنجاب میں آخری دنوں میں جبکہ وہی لوگ جو 5 سال تک انجوائے کرتے رہے سینٹرل گورنمنٹ میں بھی اور پنجاب گورنمنٹ میں بھی, انہوں نے کبھی ایک لفظ تک نہیں بولا جنوبی پنجاب کے متعلق یا نئے صوبے کے متعلق یا صوبہ باولپور کے مطابق. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے, لیکن آپ کے قائدین نے بھی بڑے وعدے کیے 2013 کے الیکشن اور کیمپیننگ کا حصہ بنایا کہ بھاولپور کو میاں صاحب کہتے تھے کہ واپس بحال کر دیں گے اس کے سٹیٹس کے اوپر, جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ ہوگا. آپ نے بھی کوئی کام نہیں کیا, مگر میں کچھ فیکٹس رکھنا چاہ رہی ہوں سامنے اگر آپ اجازت دیں سر, کیونکہ شہباز شریف صاحب آج کیا کہہ رہے تھے نیب کے حوالے سے بھی ملاحظہ کیجئے. نیب کے جی ایک سیکنڈ سر میں کچھ ڈیٹیل سامنے رکھ دوں. پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بتائیے, جو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے اور جو گلے شکوے رہے ہیں, گلے شکوے ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. میاں صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے نیب کے قانون میں اور میرے ساتھ جو نیب کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں فرق کیوں ہے؟ عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے وقت کیوں نہیں ان نیب اہلکاروں کو اندر جانے دیا گیا اور ہمارے لیے ایئرپورٹ کے ایپرن پہ رن وے پہ وہی اہلکار پہنچ جاتے ہیں؟ تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ کرپشن کا خاتمے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے, پھر اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتا. میں یہ بھی وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے انہوں نے کنٹینیو کیا ان اداروں نے, چاہے وہ فیڈرل ادارے ہوں, ہم ان اداروں کو کہیں گے اپنا بوریا بستر لپیٹو اور جاؤ. یعنی کہ دکھی تو سب رہے ہیں سوائے
سر سوائے احد چیمہ کے کوئی ایک بڑا نام بتا دیں آپ کا جو نیب کی زد میں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں صرف سورج چمک رہا ہے آپ کے صوبے میں. میں آپ کو فیکٹس بتاتی ہوں سر. نیب لاہور میں 155 انکوائریاں ہیں جس کے اندر سے 49 انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, 360 بدعنوانی کے ریفرنسز ہیں زیر سماعت. نیب کراچی میں 160 انکوائریاں ہیں, 123 انویسٹیگیشنز ہیں, آپ سے کہیں زیادہ. نیب خیبر پختونخوا میں 79 انکوائریاں, 25 انویسٹیگیشنز. یہ نہ کہیے, لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں کہ سورج آپ پہ چمک رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سورج کی لائٹ ہلکی سی پہلی دفعہ آپ کے پاس آئی ہے, احد چیمہ کو پکڑا ہے. فرق صرف یہ ہے سر, سورج پورے پاکستان کے اوپر سورج نیب کا چمک رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیناما پیپرز میں 498 لوگوں کا نام آیا اور انویسٹیگیشن نیب نے صرف اور صرف کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی, جن کا نام بھی پیناما پیپرز میں نہیں تھا. اور اس کے اوپر جناب سراج الحق صاحب نے ایک اپلیکیشن بھی دی اور اورلی ریکویسٹ بھی کی, لیکن کیوں نہیں کیا؟ نیب نے بقیہ کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ مگر چودھری نثار کہتے ہیں کس نے کہا تھا تقریر کرو, کس نے کہا تھا جے آئی ٹی بنوا کے قبول کرو, کس نے کہا تھا سپریم کورٹ میں خط لکھو, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا, پینما کا فیصلہ نہ سنائے. منظور کاکا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے لے کے فریال تالپور سے لے کے ٹپی سے لے کے میں پوری آپ کو بیوروکریسی کے اندر تگڑی بیوروکریسی سندھ کی ایک لسٹ گنوا سکتی ہوں. یہ چیختے رہے, آپ نے کچھ نہیں کہا. مسئلہ صرف یہ ہے باجوہ صاحب, پہلی دفعہ آپ پہ سورج چمک رہا, آپ نے سن سکرین لگانے کے عادی نہیں ہیں. یہ تو ساری یوز ہو گئے ہیں کہ چمڑیاں بھی موٹی ہو گئی ہیں سن سکرین لگا کے. اب میں بات کرتا ہوں سورج کی. دیکھیے آج سے ایک ہفتہ پہلے سندھ کے جن لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن جاری تھیں, سب کے کیس جو ہے وہ کلوز کر دیے گئے, بالکل بند نہیں کیے گئے. مہر یہ بھی غلط وہ سب کلوز آپ کے یہی میڈیا رپورٹس ہیں, اخبار میں بھی آیا. یہ بھی غلط فہمی ہے, بریگیڈیئر صاحب وضاحت دے دیجئے سر, یہ غلط فہمی ہے. میں تو کیا کہوں, خود اس میڈیا کا حصہ ہوں, ورنہ میں کہتی کہ بس کر دیجئے, تھوڑا اپنا کام بھی کر لیجئے. تو پھر یہی تو بات ہے نا, یہ چیئرمین نیب نے آپ کی بات سن کے ایک انکوائری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جو پڑھو اس کو بھی ویریفائی کرو, جو سنو اس کو بھی ویریفائی کرو, جس کو سنو اس کا ایجنڈا بھی دیکھو, اس کی بیکنگ بھی دیکھو, اس کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھو. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن جتنی پہلے بریگیڈیئر صاحب جتنی سندھ میں انکوائریز ہوئی ہیں اور ابھی تک شرجیل میمن کی جو ہے بیل نہیں ہوئی ہے, ان کو بختر بند گاڑیوں میں لایا گیا ہے, ان کو ای سیل پہ ڈالا گیا. کیا اس کے بدلے میں آپ اگر صرف پنجاب میں جائیں اور یہ جو شریف فیملی ہے ان کے خلاف دیکھیں, ریفرنس جب فائل ہوتا ہے امیڈیٹلی ارسٹ وارنٹ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ اتنے بڑے سکینڈل میں امیڈیٹ ای سیل پہ ڈالا جاتا ہے جن کو آج تک نہیں ڈالا گیا, اور وہ باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ, اور پھر جس طرح سے اینٹورا جاتے ہیں سندھ میں بختر بند گاڑیوں میں پکڑ کے لاتے ہیں, تو یہ ڈسپیرٹی آف کورس چیئرمین نیب ہیز ٹو سی کہ یہ کیسے ہونی چاہیے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں واقعی ہورا معیار ہے, لیکن آپٹیمائزیشن کے اینڈ پہ پیپلز پارٹی ہے. اور پھر آپ کے بعد پھر اس کے بعد اگر ایک دفعہ چیمہ صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور 2-3 اور لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جو کہ میگا سکینڈلز ہیں, تو ان کو میرے خیال میں ابھی ان کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. دماد صاحب کو مدعو کیا نیب لاہور نے, شہباز شریف صاحب کیا غالباً وہ نہیں گئے, گننگ شروع کر دیں. یہ اس کو ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ چیئرمین نیب نے اور اب شہباز شریف صاحب کو بھی مدعو کر لیا ہے جون کے اندر, اور اس میں کس نے مینوپولیٹ کیا. میں یہ بات میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جس نے یہ رپورٹ مینوپولیٹ کی ہے, جس طریقے سے ایشو ہوئی ہے, دس نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ بائی ایف آئی اے, چاہے آپ کی آئی بھی کرے, چاہے چیئرمین نیب اپنی تو خود کر ہی رہے ہوں گے. کون بینیفیشری ہے, کس کو فائدہ ہوا, کس کو نقصان ہوا, دس ہیز ٹو بی ویریفائڈ. ایک فکرہ کہنا چاہوں گا ان کے جواب میں میڈم, فقط میڈیا رپورٹس کے اوپر یہ ہے, یہ جو بات کرتے ہیں ہر جگہ پہ شرجیل میمن کو یہ کوٹ کرتے ہیں, تو گزارش یہ ہے کہ شرجیل میمن کو کیوں گرفتار کیا گیا. اس لیے گرفتار کیا گیا کہ شرجیل میمن صاحب کے خلاف جب انکوائری نیب نے شروع کی, وہ انکوائری میں پیش ہوئے اور 2-3 پیشیوں کے بعد وہ ایبسکانڈ کر گئے, اس لیے ان کے وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئے تھے اور اس وجہ سے ان کو ارسٹ کیا گیا تھا. خود واپس آئے ہیں نا, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اور پھر انہوں نے پری اریسٹ بیل کرائی, اور پری ریسٹ بیل ہونے کے باوجود انہیں ایئرپورٹ کے ٹامیک سے گرفتار کیا گیا. اور یہاں پر کیپٹن صفدر صاحب جن کے نیب کے پاس انڈر نیب لاز اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ بیل لے سکے, انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب کی بیل لی, تو ہم یہ چیزیں صرف ہائی لائٹ کرتے ہیں. چلے سر ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ بھی کہا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ کسی
کو بھی مدعو کر سکتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ آج نوید قمر صاحب ذرا سے لاسٹ نظر آئے اسمبلی کے اندر کہ میں پارٹی کا موقف جان کے بات کروں گا, اب پیپلز پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے پارلیمان کسی کو بھی مدعو کر سکتی ہے. لیکن بڑا سوال اٹھایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے, وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 90 دن میں کتنی تبدیلی لے آئی تحریک انصاف, جو اب جنوبی پنجاب کا 100 دن کا ٹارگٹ دے رہی ہے. ہم اگر اقتدار میں آئے تو ہم ہی جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو بلاول کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنوبی پنجاب تو وہی بنائیں گے آ کے اگر ان کی پارٹی آئی تو, اور کیونکہ آپ کے بیان اور آپ کے نعرے کھوکھلے ہوتے ہیں. کون سے 90 دن میں آپ تبدیلی, بڑے نعرے تھے نا آپ کے کہ ایسا کریں گے. آئی ریممبر پرویز خٹک کا میں نے انٹرویو کیا, جیسے انہوں نے حلف لیا انہوں نے کہا کہ اب دیکھیے گا کہ 2018 کے الیکشن تک کدھر خیبر پختونخوا ہوگا اور کدھر پرانی باتیں پنجاب کی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا آپ نے 90 دن کے اندر یہ کام کر لیا جو 100 دن میں عملی جامع جنوبی پنجاب کو بنانے جا رہے ہیں. ونس اگین کھوکھلا نعرہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے اور جو یہ ایک پرسیپشن اپوزیشن پھیلا رہی ہے, بٹ دا فیکٹ از کہ خیبر پختونخوا, بیکاز میرا تعلق خیبر پختونخوا سے, سو آئی کین اسپیک ود اتھارٹی کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ اگر 100 دن میں ہوا ہے تو ہم نے ڈائریکشن سیٹ کی, ہم نے ادارے بنائے, ہم نے اپنی پوری جو ہماری دا وے دا بزنس واز بینگ ڈن. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے. جو حکومت تھی تو کرپشن کے قصے لیجنڈری تھے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو ختم کی, ہم نے کم کی, کچھ جگہ پہ بالکل ختم کی. اور رہا اس کا تعلق بلاول بھٹو صاحب کا کہ ہم یہ 100 دن میں نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ اس پوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ کہ ہم کئی چیزیں کر سکتے ہیں, بیکاز ہمیں عوام یہ آپ کی خواہش ہے, خبر ہے سر. نہیں یہ ہماری خواہش نہیں ہے. جب آتے ہیں نا جو آپ نے گھونسلے میں نئے بٹھائے ہیں سر, ان کی پروان سے شک ہی ہو رہا ہے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے, اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جس کو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی لیڈرشپ پہ اتفاق کر رہی ہے اور اس کو پاور میں لائیں گے. یہ گروہ جو ہے یہ ہر ایک کی لیڈرشپ پہ اتفاق کرتے ہیں. نہیں یہ تو میں نے ویسے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کھوکھر صاحب کہ میڈیا کے اندر, ہمارے اندر بھی, چاہے کالم نگار ہوں یا ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوں لوگ, ضرور پیپل ہیو اے رائٹ ٹو, اینڈ ان فیکٹ دے شوڈ چیک کہ یار ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اسی طرح پولیٹیشنز کا بھی ایک پورا ماضی ہوتا ہے. یہ جو پورا ایک نیسٹ آیا آپ کے پاس اٹھ کے, یہ گروہ, ان کا ماضی کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ میری بات تو ختم ہی نہیں ہوئی. میں just want to finish as far as اس کا تعلق ہے. دیکھیں یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں. ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جو کہ ہم نے ہر جگہ, نہیں ہم نے تو ابھی آئے نہیں نا, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ پروونسز بنانے کے حق میں ہیں. مطلب ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے, اور ابھی بھی ہم اسی سٹینڈ پہ ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا جس طرح کہ انہوں نے, اگر ان کی حکومتیں آئی ہیں پچھلے ماضی میں, ان کی کئی دفعہ حکومتیں آئی ہیں, یہ اگر 18ویں ترمیم کر سکتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کی بات میں وزن ہو, مگر میں تو یہ پوچھ رہی ہوں سر کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا کا رخ دیکھ کر آ گئے ہوں, کہیں سے اشارہ مل گیا ہو. اشارے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہوا کا رخ تو ہے, یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہوا کا رخ ہماری طرف ہے. وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا آرگینکلی انجینئرڈ. نہیں کوئی نہیں ہے, بالکل آرگینک ہے. یہ تو اس دفعہ فرق صرف یہ ہے کہ اب لوگوں نے دیکھ لیا نا, انف از انف آف بوتھ دا پارٹیز. لوگوں نے ان کو بھی دیکھ لیا ہے, ہمیں بھی دیکھ لیا ہے. اگر دیکھیں نون والے جو ہمارے وہ ہیں, انہوں نے فاٹا کے ساتھ کیا حال کیا آخری وقت میں آ کے, اب یہ مسلمان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ they were never sincere. اگر یہ 18ویں ترمیم پاس کروا سکتے ہیں تو یہ اس کو بھی بنا سکتے تھے صوبہ جو کہ ان کی, اور ان کو ہمیشہ ہسٹوریکلی ووٹس ملے. باتیں کر لی, میں ذرا کوئکلی رسپونڈ کر لوں. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری بری کارکردگی ہے اس کا تاثر اپوزیشن پھیلا رہی ہے. اپوزیشن نے جو باتیں کی وہ ریکارڈ کے اوپر کی, اور لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. فرینکلی لوگ نہیں مانتے تھے جب تک چیف جسٹس وہاں پر نہیں گئے, اور چیف جسٹس نے وہاں پر جا کر جب چیف منسٹر کو بلایا اور چیف سیکرٹری کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے کوئی ایک نئی یونیورسٹی بنائی, جواب آیا نہیں. انہوں نے سوال کیا آپ نے کوئی ایک نیا ہاسپٹل بنایا, جواب آیا نہیں. کرپشن سب سے بڑا نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا, اور پچھلے 4 سالوں کے اندر آپ وہاں پر صوبائی احتساب کمشنر نہیں لگا سکے. یعنی کہ جس حکومت کی آپ مثال ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں دی, اے این پی کا آپ نے کہا کہ وہ حکومت میں تھی, انہوں نے لوٹ مار کی, آپ نے کتنے لوگ ان کے پکڑے, ایک آدمی بھی اریسٹ نہیں ہوا. تو یہ کون سے, نہیں میں آپ کی بات سنیے, اب میری بات سنیے, جواب دے رہا ہوں.
تو یہ ان کی ناکامی جو ہے وہاں پر ہم تو کہتے تھے لیکن مانتا کوئی نہیں تھا. وہ تو چیف جسٹس نے جا کر پوائنٹ آؤٹ کی تو پھر لوگوں کو خیال آیا کہ ہاں یہاں پر تو وہ بات نہیں ہے جس کا پی ٹی آئی پرچار کرتی رہی. ساؤتھ پنجاب کی انہوں نے بات کی. مہر ہمارے ملک کے اندر الیکٹیبلز کی ایک سیاست ہے. یہ انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست نظریات کے اوپر نہیں ہوتی. یہی لوگ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. 5 سال قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا جنوبی پنجاب کے بارے میں. 3 ہفتے پہلے اچانک انہیں خواب آ گیا کہ جنوبی پنجاب کے ایشوز بڑے اہم ہیں. تو وہ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, اس کے اندر ہمیں ایک ویزیبل پیٹرن نظر آ رہا ہے. اور وہ ویزیبل پیٹرن دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے یہ کنوکشن نہیں ہے, کنوینئنس ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پورے ایشو کے پیچھے اور عوامل ہیں. I'll go further. عمران خان صاحب نے آج سے 10 دن پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا 2013 کے جو الیکشنز تھے وہ فوج نے میاں نواز شریف کے لیے انجینئر کیے. جی بالکل. یہ عمران خان نے آن ریکارڈ 10 دنوں پہلے کہا ہے. انہوں نے اس شخص کا نام لیا کہ بریگیڈیئر رانجھا نے, جو ایم آئی کے ہیڈ تھے, انہوں نے اس کے لیے وہ ساری منوورنگ کی. کیا آپ مجھے بتائیے کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کرے گا اور جا کر کچھ کر لے گا؟ وضاحت تو ان کو دینی چاہیے. پنڈورا باکس تو انہوں نے دوبارہ کھولا. کہ اگر یہ سمجھتے ہیں, ایک سیکنڈ میں آرگومنٹ کنکلوڈ کر لوں, کہ اگر یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج نے 2013 کے الیکشنز انجینئر کیے, تو پھر ہم نون کا جو آرگومنٹ ہے کہ انجینئرنگ ہو رہی ہے, تو پھر ہم ان کا آرگومنٹ بھی تو ماننا پڑے گا. There's no escape. نہیں دیکھیں یہ یہ آرگومنٹ یوز ہوتا رہا ہے ماضی میں. اور ابھی جہاں تک کہ آپ نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یعنی اب وقت یہ آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کرپشن کی وہ بنی ہوئی ہے. آپ کو یہ یقین ہوگا کہ جہاں تک ہمارے خیبر پختونخوا کا نیب کا انہوں نے ذکر کیا, یہ ہمارے احتساب کا, ہم نے مانا کہ وہ ہمارا, ہم نے خان صاحب نے مانا ہے we failed. بٹ نیب ابھی آپ نے نہیں, میں بتاتا ہوں, نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں, ابھی آپ نے خود ہی فگرز دی ہیں. نیب کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی نہیں, ہم نے تو اعتراف کر لیا نا اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بھی ہم نے نہیں کیا کہ نیب لوکل بنا دیں جس میں کہ جی ساری ان کی پارٹی کے, نہیں تو وہ غلط ایکسپیرینس ہے. میں تو ذاتی طور پہ بالکل اس کے خلاف ہوں. آپ نے سندھ میں تو کوشش کی دروازے بند کرنے کی نا, ایگزیکٹلی آپ نے نیب کو نکالنے کی کوشش کی. خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دیکھیں, میں آپ انہوں نے جو الزام لگایا کہ فوج نے, کل اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کی مدد کر سکتی تھی تو کیا آج آپ کی نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں سمپل سا سوال ہے. اگر دیکھیں اگر ہم نے یہ کاندھوں پہ بیٹھ کے آنا ہوتا تو عمران خان 23 سال سے نہ لاڈلا کون ہے, نہیں انہوں نے لاسٹ ایئر کا ایکسپیرینس کا سب کے کٹے چھٹے کھل کے رہ جائیں گے. خان صاحب نے آج کہا درست کا, لاڈلا کون ہے. ایک بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ادارے بہتر کیے. شبلی فراز صاحب نے, انہوں نے بہت اچھے ادارے کیے. انہوں نے بنو میں جیل کو توڑوا کے اور وہاں پہ جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھگا دیا. ان کے اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور جو فاضل جائی صاحب تھے انہوں نے رپورٹ دی. بالکل تنظیمی ان کو بڑے ایشوز رہے. سر آپ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں سر. ان کے وہ ورنہ شروع ہو جائیں گے اپنے پٹواری اور ان ساروں کو جو ان نے پولیس کا نظام درست کیا. میں آج اس پہ نہیں جا رہی, میں اس بات پہ جا رہی ہوں سر کہ یہ خلائی مخلوق کون ہے اور لاڈلا کون ہے. وہ اصغر خان کیس کھولو کھٹا چٹا کھل کے سامنے آ جائے. ابھی مصطفیٰ نواز کو نے بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی صاحب نے مانا کہ پچھلے الیکشن جو ہیں وہ باخبر رہے آج کل. اس کے علاوہ ایک بات, دوسری بات, ایک نہیں کہی ہے. آپ خورشید شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیجئے. انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ خلائی مخلوق وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو 92 میں بھی, 98 میں بھی, 2013 میں بھی جنہوں نے ان کو اقتدار دلوایا. اس بات کو خورشید شاہ صاحب نے بھی انڈورس کیا ہے. اب تو کوئی بات چھپی چھپائی رہ نہیں گئی کہ خلائی مخلوق کون ہے. اور آنے والے دنوں میں جو آج نیب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, لاڈلا کون, خلائی مخلوق تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لاڈلا جس کو بری کیا جا رہا ہے, جس کے جو خود کہتا ہے, تو لاڈلا وہ بھی تو تھا جو پچھلے 30 سالوں سے سٹے آرڈر پہ رہا ہے اور جو لاڈلا رہا ہے عدالتوں کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی. تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کو یہ مانا گیا کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں نا, میں کہتی ہوں
لیکن میں کہتی ہوں شریف کیا ہوئے ہر جگہ نواز شریف صاحب کو تو کبھی بھی اچھا میرا وقت کم ہے سر، ایک بڑا اہم سوال ہے، اب 36 میں سے 11 ڈسٹرکٹس آپ کی جنوبی پنجاب کی ہیں، لگ بھگ الیکٹیبلز ہیں، یہ ایک گروہ چلا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سر، اب جنوبی پنجاب میں سے جو 7 سیٹیں ویسی ڈیلیمیٹیشن کی نظر ہو گئی ہیں، 95 سیٹیں آپ نے نکالنی ہیں، کیا آج بھی آپ کو لگتا ہے یہ سارا کچھ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں سے بہت سارا وہ ہے بلکہ میجورٹی وہ ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی، تقاریر، منی ٹریل نہ دینا، صاف گو نہ ہونا، لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ آپ کا جو سٹرونگ ہولڈ ہے یہ ذرا ہلے گا، متاثر ہوگا؟ اور بالخصوص پنجاب کا جو ووٹر ہے وہ آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ ووٹ کی عزت کا جو نعرہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے وہ بالکل درست طور پہ دیا ہے، اور وہ سب لوگ 2018 کے الیکشن میں شیر کے نشان پہ مہر لگائیں گے اور ووٹ کی عزت دو کے نعرے کو انشاءاللہ مضبوط کریں گے، اور یہ قوم دیکھیں گے، سب لوگ دیکھیں گے۔ جی بریگیڈیئر صاحب مہر بات یہ کہ ووٹ کی عزت بالکل ہونی چاہیے، لیکن ووٹ کی عزت تب ہے جب آپ کی لیڈرشپ سٹرونگ ہے، کریکٹر ان کا اچھا ہو اور وہ ملکی مفادات میں فیصلے کرے، پرسنل بزنس، پرسنل پارٹی انٹرسٹ کو سائڈ پہ کر دے۔ یہ ووٹ کی عزت ہے، یہ پارلیمنٹ کی عزت ہے کہ وہاں عوام کے لیے فیصلے ہوں، لیجسلیشن عوام کے لیے انڈیویجولز کے نہ ہو۔ یہاں پر ہمیں یہ عوام کی عزت کا اور ووٹ کا حق ہمیں دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، میرا وقت آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ۔